अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्जू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी आज जॉइन किया है डॉक्टर अजहर असलम ने, जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। आप सर को सुनते ही रहते हैं और आज हम उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि एक तो जैसे आप जानते ही हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त बड़ी मुश्किल है कि हमारे पास पैसा वैसा ख़त्म हो गया है। IMF ने झंडी दिखा दी है और उन्होंने कहा है कि जी जाइए और पहले जाकर 4 बिलियन जो है वो सऊदी अरब से या किसी से वारंटी के तौर पे लेकर आए या गारंटी के तौर पे लेकर आए, तो तब ही पैसा मिलेगा। और इसके अलावा पाकिस्तान में जिस तरह से पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहे हैं, इमरान खान भी लड़ रहे हैं, बाकी पार्टीज भी लड़ रही हैं और एस्टेब्लिशमेंट का कहना है कि जी हम जो है नरम मदाखलत करेंगे, तो उसके ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहले बहुत शुक्रिया कि आज आपने ज्वाइन किया। नहीं, शुक्रिया आपका इनवाइट करने का, थैंक यू। तो आप किस तरह देख रहे हैं? सबसे पहले अगर हम बात करें कि जो यहाँ पे एक झगड़ा सा चल रहा है पंजाब असेंबली में, जो कुछ हुआ और उसके बाद जो सारी पार्टीज एक दूसरे के ऊपर इल्जामात लगा रही हैं, बीच में जरदारी साहब का भी एक रोल आ जाता है, चौधरी साहब का भी एक रोल आ जाता है, चौधरी शुजात का। इस सब को आप किस तरह देख रहे हैं? इस सब को मैं उसी तरह से देख रहा हूँ जिस तरह कोई भी पाकिस्तानी जिसको अपने मुल्क और कौम से मोहब्बत है, और जाहिर है हर इंसान जो एक अपने आप को एक वतनीयत देता है, अपने आप को कहीं के शहरी समझता है, उस ज़मीन से उसके लोगों से उसको मोहब्बत होती है। जैसे भारत से भारत के लोगों को होगी, अफ़गानिस्तान से अफ़गान लोगों को होगी, ईरान से ईरानियों को होगी, या अमेरिका से अमेरिकन को होगी। तो जब वो अपने नज़र के सामने तबाही होते हुए देखता है, तो वो जितना अंदोनाक हादसा उसको महसूस होता है, वो जिसके अंदर उसका दिल, उसके ख्वाब उसकी आंखों के सामने टूट रहे होते हैं, उसकी आंखों के सामने उसके अपने जिस्म के जैसे टुकड़े हो रहे होते हैं, जिस किस्म का दर्द उसको फिज़िकली, मेंटली, नफ्सियाती तौर पे फील होता है, वैसा ही मैं फील कर रहा हूँ। ये है इसका मुख्तसर जवाब आपने जो कहा कि क्या फील कर रहे हैं। देखिए, हम इखलाकी तौर पे तो बहुत पहले दिवालिया हो चुके थे। इखलाकी तौर पे हमारा दिवालियापन, बल्कि मैं बचपन में जब ग्रो अप कर रहा था, मैं ज़ियाउल हक साहब के ज़माने में, उनके मार्शल लॉ के ज़माने में मैं स्कूल कॉलेज में पढ़ता था, टीनेज में पढ़ता था, तो उस वक़्त की जो इखलाकियत दिवालियापन मेरे जहन में उस वक़्त से याद है मुझे अच्छी तरह से, कि हमारा इखलाकी दिवालियापन वहाँ से शुरू हो चुका हुआ था। मसलन मैं आपको एक मिसालें देता हूँ उसकी। एक दफ़ा एक खबर छपी, और ये अफ़गान जिहाद है जो सा उसका आगाज़ हो चुका हुआ था। तो एक दफ़ा एक खबर छपी कि पेशावर से पिंडी आने वाली ट्रेन के अंदर उन्होंने एक 8 या 9 साल की बच्ची को गिरफ्तार किया जो हेरोइन लेके आ रही थी। और अब आप खुद बताइए कि क्या ये किसी माशरे की इखलाकी दिवालियापन की निशानी है या नहीं है कि 8-9 साल की बच्ची को इस जुर्म में गिरफ्तार किया जाए। और यही खबर थी, और मुझे ये आज तक याद है। या 1984 का जनरल ज़ियाउल हक का जो रेफरेंडम था, जिसके अंदर सवाल ये किया गया कि आप मुल्क में इस्लामी निज़ाम चाहते हैं, और अगर जवाब हाँ में है तो 5 साल के लिए ज़ियाउल हक साहब से वो सदर मुंतखब हो जाएंगे। अच्छा, ये इखलाकी दिवालियापन ये नहीं है। अभी मैं आपको बताता हूँ इखलाकी दिवालियापन था क्या। मुल्तान के एक बहुत बड़े पीर साहब के बारे में ये मजमून लिखा गया कि जी उन्होंने इस रेफरेंडम से चंद दिन पहले आके एक पेशन गोई के तौर पे अपनी रूहानी सलाहियत की बेस पे एक पेशन गोई की, और उसकी बेस पे उनको पता चल गया कि ज़ियाउल हक साहब जीत जाएंगे, और वो उसकी बेस पे उन्होंने उनको एक टेलीग्राम भेजा मुबारकबाद। मतलब इसकी इखलाकी दिवालियापन की ये हालत थी हमारी कि जो आपके रूहानी पीर हैं वो एक ऐसी बात को जो एक जुल्म, जबर और इस्तिबदाद के जरिए सबको पता था कि होनी है, उसके बारे में क्या प्रिटेंड करके क्या लिख रहे थे और क्या कर रहे थे।
یا آپ کا اخلاقی دیوالیہ پن وہاں سے شروع ہوتا ہے جب ایم کیو ایم جون سا اس کو سرپرستی دی گئی پیپلز پارٹی کو مارنے کے لیے، اور یہ بھی 88 کی دہائی کی 80 کی دہائی کی بات ہے، یا جب 90 میں 88 سے لے کے 90 تک بے نظیر صاحب کی حکومت تھی، تو جب ان کی اور ان کی والدہ کے اوپر کیچڑ اچھالا گیا اور ان کو جون سا گھٹیا ترین کریکٹر لیس عورتوں کے طور پر پیش کیا گیا، کس کی طرف سے؟ جناب محترم نواز شریف کی طرف سے اور ان کے جاننے والوں کی طرف سے، اور وہ جو ان کی سرپرستی کر رہے تھے، جو سب کو پتا ان کی سرپرستی کون کر رہے تھے۔ اس طرح میں آپ کو اخلاقی دیوالیہ پن کی بے تحاشا ایگزامپلس دے سکتا ہوں، 90s 2000s 2010 آنورڈس، وار اور ٹیررزم میں جو اخلاقی دیوالیہ پن کیا گیا، کس طرح لوگوں کو پکڑ کے بیچا گیا، اس حد تک کہ ایک امریکن نے کہا کہ پاکستانی تو اپنی ماں کو بھی پیسے کے بدلے میں بیچ دیتے ہیں۔ تو اخلاقی دیوالیہ پن ہے جو انسان ہے، وہ پہلا دیوالیہ پن ہوتا ہے جو ہوتا ہے، جس کے بعد باقی سب چیزوں نے ہونا ہی ہوتا ہے، یہ قانون قدرت ہے۔ اور اس کے بعد ایک سیاسی دیوالیہ پن ہم پہ آیا کہ اول تو وہ قوم جس کے اندر، اگر آپ قائد اعظم محمد علی جناح کی اگزامپل کو پرے بھی کر دیں تو بڑے بڑے قداور لوگ شامل تھے جن کی شخصیات تھی، ایون ٹو دا ڈگری کہ اگر آپ ان کو اگزامپل لیں کہ جنرل اسکندر مرزا ہیں جو ان سے، جن کو ہم کہہ لیتے ہیں کہ جی انہوں نے مارشل لا لگایا، آئین کو توڑا، لیکن وہ لوگ فائنینشلی اتنے صاف تھے کہ جب جنرل اسکندر مرزا کو اتارا گیا صدر کی حیثیت سے تو انہوں نے اپنا آخری بل منگوا کے اس کو پے کیا اور اس کے بعد وہ گئے۔ آپ ان پہ باقی سارے الزامات لگا لیں جو کچھ بھی ہے۔ تو یہ ہمارے سیاسی دیوالیہ پن کی نشانی تھی کہ نہ صرف آپ کے جو سیاستدان پیدا ہو رہے ہیں، جو ہوتے رہے 80 میں 90 میں، بھٹو صاحب کے بعد آپ دیکھ لیجئے کہ ان کی سیاست کا طرز عمل کیا رہا ہے، ہمیشہ ڈیوائیڈ، رول، ذاتی جاگیر، ذاتی مفاد، اپنے لیے پیسے بنانا، خاندان دوستوں کے لیے پیسے بنانا، لوٹ کھسوٹ، قوانین میں ایسی تبدیلی جس میں اپنے فائدے ہوں، ملک، قوم، اگلی نسلوں کی کوئی پرواہ نہیں، اس حد تک کہ اس ملک کے اندر تعلیم کا اتنا ستیہ ناس ہے کہ آج آپ کے لوگ ہیں جو ان سے اردو نہ بولی جاتی ہے نہ ٹھیک لکھی جاتی ہے، انگریزی تو چھوڑ ہی دیجیے، اردو جو آپ کی قومی زبان ہے اس کو آپ لکھ نہیں سکتے ٹھیک طرح سے، پڑھ ٹھیک نہیں سکتے۔ اس وہاں پہ یہ حالت ہے کہ آلموسٹ 45%، 45% میں تقریباً آدھے بچے ہیں جو ان سے وہ میل نیوٹریشن میں، جہاں پہ بھوکے ننگے جو ان سے ان کی تعداد روز بروز بڑھ رہی ہے۔ تو آپ نے سیاستدان کون سے پیدا کیے ہیں اس میں؟ آج آپ دیکھیے کسی بھی سیاستدان کی حکومت کے 3 معیار ہوتے ہیں، ایک اس کی لیگل جو سٹیٹس ہوتا ہے جو اس کو دیتا ہے جواز حکومت کرنے کا، ایک اس کا سیاسی سٹیٹس ہوتا ہے جو اس کو جواز دیتا ہے، ایک اس کا مورل سٹیٹس ہوتا ہے جو اس کو جواز دیتا ہے، اور اس میں سے سب سے سٹرونگ مورل سٹیٹس سمجھا جاتا ہے، کیونکہ ابھی جو یو کے میں بورس جانسن صاحب کو اتارا گیا ہے وہ لیگل یا سیاسی بیسس پہ نہیں بلکہ مورل بیسس پہ ان کو اتارا گیا۔ اب میں آپ کو ایک ایک کر کے اگزامپل دیتا ہوں۔ اس وقت پی ٹی آئی لیگل سٹیٹس ان کے پاس نہیں ہے سینٹر میں حکومت بنانے کا، ٹھیک ہے، لیکن وہ اقتدار سے نکلنے کے بعد انتہائی شدید غصے میں، اور وہ سمجھتے ہیں ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، وہ اپنے آپ کو اتنا سیلف رائٹیس سمجھتے ہیں جس طرح باقی سب بھی سمجھتے ہیں، اور اس پہ وہ شور مچا رہے ہیں۔ سینٹر میں جو حکومت ہے ان کے پاس کوئی اخلاقی جواز نہیں ہے وہاں رہنے کا، کیونکہ اگر آپ نے عمران خان کو اس بنیاد پہ اتارا ہے کہ یہ اکانومی کو تباہ کر رہا ہے
اور یہ اتنا تباہ کر چکا ہے کہ ملک دیوالیہ ہو جائے گا, تو آپ نے آ کے اس کو ایکسلریٹر پہ پاؤں دبا دیا. یعنی اگر کار آپ کی تباہی کی طرف جا رہی تھی تو آپ نے آ کے اس کو بریک مارنے کی بجائے ایکسلریٹر پہ پاؤں دبا دیا. اب حالت یہ ہے کہ آپ کے ملک میں اسٹیٹ بینک کا گورنر کوئی نہیں ہے, اور چند دن پہلے جو آپ نے 4 بلین کی بات کی ہے, یہ آج تک کسی کو بتائی نہیں گئی تھی. صرف چند دن پہلے یہ بات نمودار ہوئی ہے اچانک پردہ اسکرین پہ کہ جی IMF کی یہ بھی ڈیمانڈ ہے, اور اس 4 ارب ڈالر کے لیے آپ نے ایک آرڈیننس پاس کروانے کی کوشش کر رہے ہیں, جس کے تحت آپ کوئی بھی چیز کہیں سے بھی اٹھا کے بیچ دیں گے, اور اس کو کسی کے ہاتھ میں بیچ دیں گے, اور آپ سے کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہوگا, اور نہ اس کے بارے میں کچھ پوچھا جائے گا. تو کیا اس کے بعد کوئی اخلاقی اور سیاسی جواز ان کے پاس رہ جاتا ہے کہ وہ پنجاب کی حکومت میں آ جائیے, حمزہ شہباز صاحب کے پاس قانونی جواز نہیں ہے, انہوں نے قانونی جواز چلو کریٹ کر لیا, اس کو سپریم کورٹ ڈیسائیڈ کرے گی, لیٹس لیو دیٹ اسائڈ. لیکن سیاسی طور پہ وہ الیکشن ہار گئے تھے, 20 میں سے 5 سیٹیں انہوں نے جیتی ہیں صرف, تو ان کے پاس سیاسی جواز کوئی نہیں ہے. اسی طرح ان کے پاس اخلاقی جواز کوئی نہیں ہے. اور جس ملک کی تقدیر ایک نو ڈس ریسپیکٹ, میں کوئی ڈس ریسپیکٹ مین نہیں کر رہا ہوں, ایک ایسے شخص کے خط پہ بیس کر رہی ہے جو یہ تو خدا سب کو جانتا ہے کہ کس کی کتنی عمر ہوتی ہے, لیکن عمر کے حساب سے اور صحت کے حساب سے جن کو انتہائی کمزور سمجھا جاتا ہے, اس ایک شخص کے ایک خط پہ, اور پاکستان میں خطوں کی تاریخ بڑی ہے, آپ کو پتہ ہی ہے, قطری خط نکل آتے ہیں, تو کبھی یا شجاعت صاحب کا خط نکلا ہے, اور اس طرح کے اور سے بہت سے خط نکلتے رہے. اور تو ان میں سے اس وقت آپ دیکھ لیجئے کہ جتنے پلیئرز پردہ سیمی پہ موجود ہیں جو سیاسی کردار والے ہیں, ان میں سے کسی کے پاس بھی یہ تینوں جوازات, یعنی لیگل, قانونی, سیاسی اور اخلاقی, یہ جواز موجود نہیں ہے جس کی بیسس پہ وہ کلیم کر سکیں کہ جی ہم حکومت کریں گے اور ہم حکومت سے بہتر کریں گے. اب افسوس کی بات یہ ہے کہ لیٹس سے فار ایگزامپل ہم مان لیتے ہیں کہ جی حمزہ شہباز صاحب کو حکومت دے دیں, چلے دے دیں, کیا تبدیلی آ جائے گی؟ آرزو آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے کہیے, اپنے ضمیر سے پوچھ کے کہیے, اور جتنے لوگ ہیں جو اس پروگرام کو دیکھیں گے سنیں, کیا وہ اپنے ضمیر سے واقعی فیس کرتے ہوئے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں یار تبدیلی آ جائے گی, کوئی ایسی خاص بنیادی تبدیلی آئے گی جس سے تعلیم, صحت کا معیار, عوام کی بھلائی یکدم سے بڑھ جائے گی؟ نہیں ایک سیکنڈ, نہیں, حمزہ شہباز کو تو میں بالکل سپورٹ نہیں کرتی, میں کہتی ہوں غلط ہوا ہے. میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں, اگر آپ بھی جائیں یا اسی کو لے لیتے ہیں پرویز الہی صاحب کو مل جائے, تو کیا پرویز الہی صاحب کے وزیر اعلیٰ بننے سے پنجاب کے لوگوں کی تقدیر بدل جائے گی؟ نہیں بدلے گی. بالکل جس طرح خان صاحب کی حکومت میں اور PDM کی حکومت میں دونوں کا ایکسلریٹر پہ پاؤں رہا ہے تباہی کی طرف, اور وہ چلے جا رہے ہیں اور کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے. آج واپس عمران خان صاحب کو لے آئیے تو کوئی تبدیلی نہیں آئے گی, جو مجھے انتہائی افسوس اور کرب دل کے ساتھ کہنا پڑتا کہ کوئی تبدیلی آپ توقع نہ کریں گے آئے گی اور نہ آئے گی. تو ایسی صورتحال میں اس کے بعد مطلب آپ کہتے ہیں جی ہم دنیا کے چھٹا بڑا ملک ہے آبادی کے لحاظ سے, 7ویں بڑی فوج ہے, 7 ایٹمی ممالک میں سے ہم ایک ہیں, ہمارے سائنسدان, ہمارے سپورٹس مین, ہمارے اداکار, ہمارے فنکار دنیا کے ہر لیول پہ جاتے ہیں اور کام کرتے ہیں. لیکن من حیث القوم آپ کہاں پہ ہیں؟ آپ یہاں پہ ہیں کہ ایک بندہ ایک خط لکھتا ہے, اور آپ کے سیاستدانوں میں سے کوئی بھی, چونکہ سب اقتدار چاہتے ہیں, پرویز الہی صاحب اقتدار چاہتے ہیں, حمزہ شہباز صاحب اقتدار چاہتے ہیں, شہباز شریف صاحب اقتدار چاہتے ہیں, زرداری صاحب اقتدار چاہتے ہیں, عمران خان صاحب اقتدار چاہتے ہیں, سب اقتدار چاہتے ہیں. ان میں سے کوئی بھی ملک کی خاطر ایک قدم پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے, کمپرومائز کر کے بیٹھنے کو تیار نہیں ہے کہ یار ملک کس حالت میں پہنچ گیا, کس تباہی کے دانے. مطلب حد یہ ہے کہ آپ کا اسٹیٹ بینک ایک 18-19 گریڈ کا افسر چلا رہا ہے, آپ کا اسٹیٹ بینک آف پاکستان.
آپ نے پہلے اس کو معاہدہ کر کے IMF کے ہاتھوں میں دے دیا. آپ اپنے ملک کی چیزوں کو گروی رکھ کے اور بیچ کے گزارا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور اس سب کے باوجود ڈالر کی حالت کیا ہے آپ کے سامنے ہے, مہنگائی کی حالت کیا ہے آپ مجھ سے بہتر جانتی ہیں, اور کتنے لوگ خطۂ غربت سے نیچے چلے گئے وہ حالت بھی آپ جانتی ہیں. میں آپ کو یقین دلاؤں, مجھے پچھلے دنوں میں کم سے کم 4 لوگوں نے پرائیویٹلی کانٹیکٹ کیا ہے کہ آپ ہماری کوئی مدد کر سکتے ہیں ملک سے بھاگنے میں, جانے میں, چھوڑنے میں, تاکہ ہم اپنا مستقبل سنوار سکیں, ہم اپنے بچوں کے لیے کچھ کر سکیں, لٹرلی. اور مطلب ظاہر ہے جب یہ میں باتیں سنتا ہوں تو کتنا تکلیف ہوتی ہے اس سے, کہ ہم وہ لوگ ہیں جو ہم کہتے ہیں کہ ہم پاکستان میں رہیں, ہم واپس آئیں, ہم پیسہ لائیں, ہم کام کریں, ہم چیزیں کریں, اور پھر اس کے بعد اگر ملک کے اندر مثلا کوئی ایسی خرابی ہو نا, جیسی فار ایگزامپل ہم ایگزامپلز دیتے ہیں سینٹرل ایشین اسٹیٹس کی یا افغانستان کی, جی ریسورسز کی کمی ہے, تعلیم کی کمی ہے, لینڈ لاکڈ کنٹریز ہیں, ان کے پاس بندرگاہ کوئی نہیں ہے, ان کے اندر بیسک ترقی نہیں ہوئی, کوئی ریلوے کا سسٹم نہیں ہے, روڈ کا نظام نہیں ہے, لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں, یا خواتین کے حقوق میں کوئی مسئلہ ہے بڑا. ایسی کوئی اسپیسیفک پرابلم ایسی نہیں ہے جو پاکستان میں اتنی بڑی ہو, ایک سنگل پرابلم, کہ وہ اس ملک کے پوٹینشل کو دبا لے, سوائے اس کے کہ اس ملک کی سیاست ہے جو وہ اس نہج پہ پہنچ گئی ہے کہ وہ ہمیں تباہی کے دہانے پہ لے جانے کے لیے جو گاڑی چل رہی ہے اس پہ ہر بندے نے اپنا اپنا پاؤں رکھا ہوا ہے ایکسلریٹر پہ, اس کو کوئی بریک کو دبانے کو تیار نہیں ہے اور اس کو کوئی روکنے کو تیار نہیں ہے, اور اپنی ذاتی خواہشات, اپنی ذاتیات سے آگے دیکھنے کو کوئی تیار نہیں ہے, اپنی ناک سے آگے کوئی دیکھنے کو تیار نہیں ہے. کسی کو ملک کی پرواہ ہے, نہ قوم کی پرواہ ہے, نہ بچوں کی پرواہ ہے, نہ بھوکے بلکتے بچوں کی پرواہ ہے, نہ بھوکے ننگے لوگوں کی پرواہ ہے, نہ کسی کو قانون کی پرواہ ہے, نہ کسی کو اس چیز کی پرواہ ہے کہ کتنے لوگ, کتنے قیدی پڑے ہوئے ہیں, کتنے 50,000 سے زیادہ کیسز ہیں جو پڑے ہوئے عدالتوں کے اندر, جو پتہ نہیں صدیوں سے چلے جا رہے ہیں, دہائیوں سے چلے جا رہے ہیں, ان کے کوئی فیصلے نہیں ہوئے. کسی کو ظلم, ناانصافی, غربت اس کے بارے میں کوئی فکر نہیں ہے, کسی کو غریب آدمی کی کوئی فکر نہیں ہے, کسی کو مڈل کلاس کے لوور بندے کی جو تکلیفات ہیں اس کا کوئی احساس نہیں ہے, کسی کو یہ احساس نہیں ہے اس ملک کا نظام تعلیم بہتر ہو, کسی کو یہ احساس نہیں ہے کہ لوگوں کی یہاں صحت بہتر ہو. Absolutely not. Not a single one. Not a single one who is doing it. اور مجھے کل پرسوں میرے ایک واٹس ایپ گروپ پہ ایک دوست کے ساتھ یہ مکالمہ ہوا. وہ مجھے کہنے لگے کہ دیکھیے جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ہر دفعہ آ کے معاملات کو خراب کرتی ہے. جیسے آپ نے کہا نرم مداخلت کریں گے, نرم مداخلت کریں یا سخت کریں. نہیں دیکھیں پہلے تو وہ کرتے, ایک سیکنڈ دیکھو ایک اور چیز ہوتی ہے نرم و گرم. دیکھیں ایک چیز میں یہ کہنا چاہوں گی کہ انہیں یہ کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی کہ ہم نرم مداخلت کریں گے, اس لیے کہ پاکستان میں تو ساری دنیا جانتی ہے کہ ہمیشہ سے فوج کی مداخلت رہی ہے, ہمیشہ سے انٹرفیئر کرتے رہے وہ سیاست کے اندر. دیکھیے میں آپ کی اسی بات کا جواب دینے لگا ہوں. اچھا کیا آپ نے سوال پوچھ لیا, کیونکہ وہ میرے دوست بھی یہی کہہ رہے تھے. دیکھیں میں اس بات کو ماننے کو تیار نہیں. میں نے ان کو یہ آرگیومنٹ دیا کہ بڑا سمپل سا آرگیومنٹ ہے. انسان کے اندر ٹیمپٹیشنز ہوتی ہیں, خواہشات ہوتی ہیں, آپ کو جونسن لالچ, خود غرضی, طمع, ہرس, اس طرح کی, پیسے کی, دولت کی, اقتدار کی, پاور کی, زمین کی, مختلف جو لوگوں کو ہوتی ہیں خواہشات, وہ اس کو اٹریکٹ کرتی ہیں. ہم اس کو کہتے ہیں, اگر ہم اس کو اس صورت میں لے لیں کہ یار یہ شیطان ہمیں پریزنٹ کرتا ہے یہ چیزیں, لیکن الٹیمیٹلی اگر میں چنتا ہوں وہ چوائس جو شیطان میرے سامنے پیش کرتا ہے مجھے ٹیمپٹ کرنے کے لیے, تو چوائس میری ہے. اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ شیطان ہے, لیٹس سے ہم ان کو کہتے ہیں وہ شیطان ہے, اور وہ ہر دفعہ ہمارے پولیٹیشنز کو ٹیمپٹ کرنے کے لیے ان کو ٹکڑے ڈالتے ہیں, ان کو کبھی آپ نے کسی ایک پولیٹیشین کا مجھے بتا دیں, کوئی ایک سیاستدان بتا دیں جو اس ٹکڑے سے پیچھے ہٹاؤ, جو اس ٹکڑے کے پیچھے گیا نہ ہو, جو اس چوائس کے پیچھے, اس نے وہ چوائس خود بناتے ہیں نا, یہ سب چوائسز پولیٹیشنز خود بناتے ہیں. کبھی ایسا ہوا ہے کہ شہباز شریف صاحب کو یا خان صاحب کو یا زرداری صاحب کو یا کسی اور کو کسی اسٹیبلشمنٹ نے کوئی آفر کی ہو, اور وہ اسٹیبلشمنٹ میں جانے کے بجائے
دوسرے سیاستدانوں سے ملے ہوں, سب کو ملا کے بٹھا کے اوپنلی پبلک میں کہا ہو کہ بھئی ہمیں یہ آفرز ہو رہی ہیں, ہم سب اس کو قبول کرنے سے انکار کرتے ہیں. کبھی کسی نے کیا ہے؟ آپ الزام کبھی آفر دینے والے کو نہیں کر سکتے. اگر ان اسٹیبلشمنٹ ایک سرٹن طریقے سے ویو کرتی ہے چیزوں کو تو وہ کرتی ہے. ظاہر ہے دنیا کے ہر ملک میں اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے جو ویو کرتی ہے سرٹن چیزوں کو سرٹن طریقے سے. لیکن اگر الٹیمیٹلی ہمارے سیاستدان ہم مرتبہ ان کی جو پھینکی ہوئی ایک وہ واٹ شوڈ آئی سے آفر ہی میں لفظ یوز کر لیتا ہوں, چلیں اور کچھ نہیں کہنا چاہیے, شاید بدتمیزی ہو جائے گی ویسے بھی آج کل. ایک ویڈیو میں سمجھنے والے سمجھ جائیں گے, جو نہ سمجھے وہ اناڑی ہے. یہ مجھے گانا یاد آ رہا ہے. ایک ویڈیو پہ بہت تنقید ہو رہی ہے کہ اس میں الفاظ کا استعمال کا چناؤ ہے جو سب وہ ٹھیک نہیں تھا, اس لیے احتیاط کرنی چاہیے ورڈز کے بارے میں. تو ایسی آفرز جب لگائی جاتی ہیں تو الٹیمیٹلی چوائس آپ کرتے ہیں نا. چوز کرنے والا گناہگار ہوتا ہے, پیش کرنے والا شیطان ہے جو اس کو گناہگار نہیں کہا جا سکتا. گناہگار آپ ہیں جو آپ اس آفر کو قبول کرتے ہیں اور اس آفر کو بیس بنا کے, کیونکہ آپ اپنی ذاتی بیس پہ وہ کر رہے ہیں, آپ اپنی ذاتی لالچ پہ, آپ پرسنل گین کے لیے, اپنے پرسنل ذاتی فائدے کے لیے وہ کر رہے ہیں. آپ اس کو کسی بڑے تناظر میں نہیں لے رہے. تو ظاہر ہے گناہگار تو وہ ہوتا ہے. تو میرا اپنے دوست سے یہی آرگومنٹ تھا کہ نہیں, الٹیمیٹلی آئی ڈونٹ تھنک کہ آئی وڈ سے کہ بلیم کریں گے اسٹیبلشمنٹ کو, آپ گناہگار خود ہیں. ایک چیز ضرور ہے کہ چونکہ اتنا زیادہ ڈیوائڈ اینڈ رول ہے سیاستدانوں کے ساتھ, اور اتنا زیادہ ہر ایک سیاستدان خود کو اتنا زیادہ ویک سمجھتا ہے کیونکہ وہ عوام سے اپنی پاور کو ڈرا نہیں کرتا, ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ بھی خان صاحب نے اتنا کراؤڈ پل کیا ہے اور عوام سے اپنی پاور کو ڈرا کر رہے ہیں, لیکن ہی اسٹل آئی ڈونٹ تھنک 100% یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عوام سے ہی میری پاور ڈرا ہوگی. تو ہمارے یہاں اوور دا 75 ایئرز یہ جو سیاست کی گتھی ہے اس کو اتنا الجھا دیا گیا ہے کہ اس میں کسی حد تک یہ بھی آپ ایک لحاظ سے ٹو بی ڈیولز ایڈوکیٹ آپ یہ آرگیومنٹ دے سکتے ہیں کہ سیاستدانوں کے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے. لیکن اگر سیاستدانوں کے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے تو اقتدار میں آنے کے بعد تو ان کے پاس راستہ ہے نا ٹھیک کام کرنے کا. تو نہ خان صاحب نے 3.5-4 سال میں کوئی ایسا خاص کا مارکا کیا کہ جس میں کریں, اور پی ڈی ایم کی گورنمنٹ نے آ کے کیا کیا ہے, نیب کو ضرور ختم کر دیا ہے. نیب کو ایسے قوانین بنائے کہ نیب ہے جو سا کسی کو نہ کبھی پکڑ سکتی ہے تو نہ کبھی کسی کو سزا دے سکتی ہے, سارے قوانین. اور ان قوانین کا فائدہ کس کو ہوا ہے؟ سب کو پتہ ہے کس کو ہوا ہے, ان لوگوں کو خود ہوا ہے. اپنے فائدے کے لیے قوانین بنائے. تو بات یہ ہے کہ اگر آپ نے اس صورتحال میں حکومت کو لیا جب ملک تباہی کے دھانے پہ تھا, تو اس وقت بھی آپ نے قوم اور ملک کے سوچنے کے بجائے اپنے آپ کو بچانے کی فکر سب سے پہلے کی, تو آپ کتنے ہمدرد ہیں قوم و ملک. لیکن مجھے ایک چیز بتائیے نا, آپ لاسٹ میں یہ بتائیے کہ عام آدمی کیا کرے پھر؟ کیا سب لوگ یہاں سے, ہر کوئی تو باہر جا بھی نہیں سکتا, افورڈ ہی نہیں کر سکتے, نہ ہی کوئی آنے دے گا, کیا کرے عام آدمی؟ عام آدمی کیا کرے, یہ مشکل سوال ہے نا. عام آدمی ہے جو سا خود اتنا کنفیوز اور ڈیوائیڈڈ ہے, اور مسئلہ یہ ہے کہ غربت اور افلاس وہ کسی کا ایمان نہیں چھوڑتی, اور لوگ ہیں جو ان سے وہ پیسے کے پیچھے یا ذاتی خرچ کی پیچھے یا پاور کے پیچھے, کیونکہ پاور ان کو پروٹیکشن دیتی ہے, وہ دھڑوں میں بٹ گئے ہیں. سو انٹل یہ جو اور I'm sorry, مجھے اس میں ایک اور ایلیمنٹ ڈالنا چاہیے. I'm sorry, this is I'm forgetting. جو آپ کا میڈیا رول پلے کر رہا ہے, واللہ واہ واہ, یعنی اتنی سیاسی سرکس اور شعبدہ بازی کے بعد جس قسم کی ڈیوائیڈ میڈیا کے اندر ہے, اور جو سارے انٹلیکچوئلز ہیں وہ اپنے اپنے دھڑے کو جسٹیفائی کرنے کے لیے جس قسم کے آرگیومنٹس پیش کر رہے ہیں جن کا ملک کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, جن کا ملک اور قوم کی بہتری کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, سطحی گھٹیا آرگیومنٹس جن کا ملک اور قوم کے ساتھ, اور وہ جانتے بوجھتے پیش کر رہے. یہ چینلز کی بات کریں, یعنی جس ملک کی دانشور ہے جو انسا وہ اب اس حد تک گر چکا ہو, وہ کہتے ہیں کہ those who gods want to destroy they make them mad first. تو پاگل پن ہے جو انسا وہ سب سے پہلے آیا ہے.
اخلاقی دیوالیہ پن اس کے بعد آیا ہے, سیاسی دیوالیہ پن اس کے بعد آیا, اور اس سب لیکن کے آنے کے بعد 30 40 50 سال کے بعد اب ہم معاشی دیوالیہ پن پہ پہنچ چکے ہیں. لیکن ہم کہیں سری لنکا بننے تو نہیں جا رہے, یہ بس آپ مجھے بتا دیجئے. ارے آئی ڈونٹ نو, آپ سے مجھ سے پہلے بھی یہ سوال کر چکی ہیں, سری لنکا بننے نہیں جا رہے. سری لنکا کی کیا ایسی خاص بات ہے جو آپ کہتے ہیں سری لنکا بننے نہیں جا رہے؟ نہیں, کیونکہ سب کا یہی ہے نا کہ پھر وہاں پہ جس طرح کے حالات ہیں, کہیں وہ حالات تو یہاں نہیں ہو رہے کہ لوٹ مار ہو جائے گی اور سب بھاگ جائیں گے سارے پولیٹیشین اٹھ کے. لوگ غصے میں آ کے سری لنکا میں صدر کے گھر میں گھس گئے یا وزیر اعظم کے گھر میں گھس گئے اور اس کو اتار کے جو سا یہ پارلیمنٹ کو آگ لگا رہے ہیں یا سب کچھ کر رہے ہیں, تو دنیا بھر میں ایسے ریولوشنز ہوتے ہیں. لائک لاسٹ ٹائم آپ میں نے پچھلے پروگرام میں بھی کہا تھا, آئی وش کہ ایسا ہو, لیکن آئی ڈونٹ تھنک پاکستان میں ایسا ہوگا. نہیں, وائی وش کیسا ہو, آپ کیوں وش کر رہے ہیں کیسا ہو؟ آئی ڈونٹ وش کیسا ہو. کیوں نہ ہو, کیوں عام آدمی کیوں ریولوشن نہ لائے؟ اس کا مطلب ہے کہ جو فرینچ ریولوشن تھا وہ غلط تھا, جس میں فرینچ اشرافیہ کی گردنیں کٹی تھی, وہ غلط تھا. یا سوویت یونین کا ریولوشن غلط تھا, یا جب 1989 میں یہ سوویت یونین ٹوٹا ہے اور ایسٹرن یورپ ٹوٹا ہے, اور آپ نے تو شاید چھوٹی بچی ہوں گی اس وقت, برلن وال گری ہے, اور اس وقت جس طرح کے جو ڈکٹیٹرز ہیں جن کو اتارا گیا اور جن کو مارا گیا, کیا وہ غلط تھا؟ یہ ایران کا نہیں دیکھیں, یہ کسی کی جان لینا, خون پریزیڈنٹ مارکوس کو جب اتارا گیا تھا وہ غلط تھا. تو پاکستان کی کرپٹ کلاس کو, پاکستان کی کرپٹ ترین کلاس جس نے اس ملک کو لوٹا ہے, جس نے اس ملک کو اس تباہی کے دانے پہ پہنچایا, اگر اس کو پکڑا جائے یہاں سے اور اس کو کہا جائے کہ تمہیں اس کے بعد اجازت نہیں دی جائے گی اس ملک کو لوٹنے کی, تو اس میں کیا غلط بات ہے؟ نہیں, اس میں سب سے پہلے تو پھر اسٹیبلشمنٹ کا گلا پکڑنا چاہیے. سب سے زیادہ نقصان تو انہی نے کیا. دیکھیں, یہ آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے, میں آپ کو اپنا جواب دے چکا ہوں اس کے بارے میں کہ اس میں اب ہم نے یہاں بیٹھ کے یہ ایک نیٹی گریٹی پہ وہ کہتے ہیں نا کہ سپلٹنگ دا ہیئر نہیں کرنا کہ کتنے پرسنٹیج کس کا نقصان ہے. میں 10 دفعہ اس بات کو آپ کو کہہ چکا ہوں کہ اشرافیہ میں سب شامل ہیں, جرنیل, جج, سیاستدان, بیوروکریٹ, سول ملٹری بیوروکریسی, صنعت کار, بینک کار, بڑے بڑے پراپرٹی ٹائکونز, وہ سب اس اشرافیہ میں شامل ہیں جس نے اس ملک کو لوٹا کسوٹا اور کھایا ہے. اور اس ملک میں صرف ایک ہی تقسیم ہے پاکستان میں, ہیو اینڈ ہیو ناٹس. وہ لوگ جو محروم ہیں اور وہ لوگ جنہوں نے سب اپنے پنجے خون اشام جمائے میں ملک اور اسٹیٹ کے اوپر. اگر ان کا حساب کتاب کے لیے عوام اٹھ کھڑی ہو تو بالکل ٹھیک اٹھ کھڑی ہوگی. اگر اس کے لیے نہیں اٹھ کھڑی ہوتی اپنے حقوق کے لیے اور اس کو احساس نہیں ہوتا, اور اس ساری جنگ کے اندر اگر فار ایگزامپل یہ جو پولیٹیکل ٹینشن ہے یہ ایک رول پلے کر رہی ہے, یعنی اگر کچھ فار ایگزامپل عمران خان صاحب کی پارٹی کے جو ڈیمانڈ کر رہی ہے اس سے کچھ لوگ سوچنا شروع کر رہے ہیں, پی ڈی ایم ڈیمانڈ کر رہی ہے, نون لیگ والے کچھ سوچنا شروع کر رہے ہیں, پیپلز پارٹی والے کچھ سوچنا شروع کر رہے ہیں, تو یہ بھی کوئی بری بات نہیں ہے. ایٹ لیسٹ پیپل آر تھنکنگ, وہ ان کے اندر ایک ڈائنامک تھاٹ تو آ رہی ہے نا, کیونکہ جب لوگ خود نہیں کھڑے ہوں گے, جس ملک کی یہ حالت ہوئی ہے اس میں لوگوں کو خود کھڑا ہونا پڑتا ہے, لوگوں کو خود کھڑا ہونا چاہیے. آپ دیکھیے گا کہ یقیناً کچھ ایسی فورسز موجود ہیں جو بہت چھوٹی سی ہیں, کچھ ایسے لوگ موجود ہیں خاص طور پہ نوجوان طبقے کے اندر یا جوان طبقے کے اندر جو ڈیفینیٹلی اس ملک کے بارے میں اور اپنے فیوچر کے بارے میں بہت زیادہ فکر مند ہیں, which naturally they should be, اور وہ اپنی حد تک اپنے تئیں کوشش کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے who knows, اللہ کی رحمت ہو اس ملک پہ اور لوگ جاگ جائیں, اور لوگ جاگنے کے بعد ہیں جون سا اپنے حکمرانوں کو ہے جون سا سب کی چھٹی کروائیں, اور ایک واقعی ایک ایسا ایک جون سا جمہوریت پاکستان کے اندر قائم ہو جس کے اندر عوام کی حقیقی جو وہ حکمرانی ہو, اور جس میں عوام کے نمائندے جو ان سے وہ عوام کے لیے کام کریں, نہ کہ اپنی ذات کے لیے کام کریں, جو آج تک پچھلے 75 سال سے چاہے اسٹیبلشمنٹ ہو, چاہے ڈکٹیٹرز ہوں, چاہے سویلینز ہوں, چاہے کوئی بھی نظریہ لے کر آئیں, ان سب نے ایک ہی کام کیا ہے, اپنے آپ کو جو سا سنوارا ہے, اپنی نئی نسلوں کو سنوارا, اور ملک اور قوم کو اور ملک کے غریب عوام کو لوٹا کسوٹا ہے. یہ سب کچھ ہوا ہے آج تک. نہیں, بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن ہم یہی امید کرتے ہیں کہ اس قسم کی جو آپ کہہ رہے ہیں مار کاٹ وہ نہ اس کے بغیر ہی کام ہو جائے, کیونکہ لوگوں کی بہرحال جان نہیں جانی چاہیے, ہر ایک کی جان قیمتی ہے. I'm sorry, I'm not saying کہ مار کاٹو, I'm not saying that. میں تو آپ کو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ریولوشن سے جو سے ایک نیچرل پروسیس کے تحت ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اور ان کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ریولوشن اچھا تھا یا برا تھا.
کیونکہ اس ہر ریولوشن کے پیچھے ایک اخلاقی محرک ہوتا ہے, کوئی ریزن ہوتا ہے جس پہ لوگ تنگ آ کے وہ کرتے ہیں. دیکھیے آپ ہمیشہ کہتے ہیں نا لوگ ٹھیک ہیں, پبلک ٹھیک ہے, جمہوریت پبلک ہوتی ہے نا, رائٹ, از اٹ ناٹ؟ تو اگر پبلک ہے جون سا وہ فیصلہ کرتی ہے کہ ہم نے جون سا سب کو پکڑ کے لٹکانا ہے, تو اس فیصلے میں کیا غلطی ہے؟ پھر آپ مجھے بتائیے, کیا وہ جمہوریت نہیں ہے؟ مطلب آپ کا عجیب و غریب معیار ہے کہ ایک طرف آپ کہتی ہیں کہ جی جمہوریت ہو, عوام کا فیصلہ ہو, اور اگر عوام یہ فیصلہ کرے کہ سب گنڈوں بدماشیوں کو اور بدماشیہ کو اور لوٹنے سوٹنے والوں کو اور جو ان کو جس نے ان کو اور ان کے بچوں کو اور ان کی نسلوں کو تک کو گروی رکھ دیا ہے, اگر ان سے وہ جان چھڑانے کا فیصلہ کرے تو آپ کہتی ہیں وہ غلط ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسے نہیں ہو سکتا. پھر گورنمنٹ کون چلائے گا؟ یہاں سے وہاں تک سارے لٹکے ہوئے ہوں گے, اس لیے کہ میجورٹی چور ہے. جو اپنے آپ کو صادق اور امین کہتے ہیں ریاست مدینہ کے ٹھیکیدار, وہ بھی چور ہیں. I'm sorry, یہ جو میجورٹی چور والا ہے نا, یہ مفروضہ, یہ آپ کو آپ کی جو رولنگ کلاس ہے 90s سے خاص طور پہ جو آئی ہے, انہوں نے بار بار پڑھایا ہے تاکہ لوگ کہیں یار سارے ہی چور ہیں نا, ہم بھی تو چور ہیں, تو اس لیے کیا ہوا حکمران چور ہے. تو وہ ہمیشہ آپ کو پاکستان میں یہی کہا جائے گا, جیسے لوگ ویسے حکمران, جیسے لوگ ویسے ان کے اوپر حکومت کرنے والے, اور جی سب بھی چوری کرتے ہیں, سب بھی کھاتے ہیں. نہیں 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 نہیں, میں کرپشن اور منی لانڈرنگ پہ آپ سے ڈیٹیل سے بات کر چکا ہوں اس بارے میں کہ یہ جون سا اس چیز کو مکس مت کیجئے. یہ ایک ایسا بیانیہ ہے جو بڑا تباہ کن ہے اس ملک میں, عوام میں. آپ مجھے بتائیے, آپ جاتی ہیں, آپ کی ٹویٹس میں دیکھتا ہوں, آپ بچوں کو کھانے کھلاتی ہیں, اپنی حد تک سب لوگوں کو سپورٹ کرتی ہیں, محنت سے حق و حلال کی کمائی بنا رہی ہیں. آپ نے کیا چوری کی ہے؟ آپ جیسے آپ سمجھتی ہیں آپ اکیلی اس ملک میں؟ آئی ایم شیور, جو میں جانتا ہوں جس حد تک, اس ملک میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو بالکل ایماندار ہیں, جو بالکل اچھے ہیں, لیکن چونکہ وہ اس نظام ایسے میں جکڑے ہوئے کہ وہ کچھ کر نہیں سکتے, تو وہ پھنسے ہوئے. نہیں, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن ایسا کچھ ہونا چاہیے جس سے کہ بہتری آئے لوگوں کی زندگی میں, اور بغیر کسی مزید ٹینشن کے. بہت شکریہ کہ آج آپ نے جوائن کیا. تھینک یو سو مچ. ویری مچ. تھینک یو.